सूरतुल अंबिया मक्किया, ये सूरह नंबर 21 है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून, करीब आ गया है इंसानों के हिसाब का वक्त और वो पड़े हुए हैं गफलत में, मुंह मोड़े हुए। अल्लाह पाक फरमाते हैं एक और मकाम पर, पारा नंबर 27 सूरह कमर और सूरह नंबर है 54, पहली आयत मुबारक, पहला रुकू। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कि क़यामत करीब आ गई। नंबर एक बात यह है कि लोग कहेंगे कि कुरान पाक ने आज से 1450 साल पहले कहा कि क़यामत करीब आ गई, कितनी के करीब अभी तक आई नहीं है। वो तो आगे कमर के बारे में कहा ना, एक हमने जो इस्तिदलाल किया है वो इक़्तरबतिस साअ, क़यामत करीब आ गई, वंशक़्क़ल क़मर, ये दूसरी बात बयान हो रही है। तो लोग कहेंगे कि 1450 साल हो गए ये बात कहे हुए कुरान पाक को, क़यामत कुरान कह रहा है करीब आ गई और क़यामत तो करीब है नहीं। नंबर एक, इसका मतलब जेड़ा बंदा हो जावे ना फोत, यानी मर जाए, मर जाना, जब मर जाए उसकी क़यामत उदो ही शुरू हुआ, उसकी क़यामत उसी वक्त। हाँ, क़यामत का माना हिसाब व किताब, या इस दुनिया से कट जाना और अगली दुनिया से वाबस्ता हो जाना। ठीक है, इस दुनिया से कट जाना, अगली दुनिया से वाबस्ता हो जाना क़यामत है। तो उस बंदे की तो क़यामत आ गई। नंबर सेकंड, कि ये जो क़यामत है ना, उसका एक दिन कितनी मिकदार का है? 50,000 साल के बराबर। तो आप ये अरसा कितना गुजरा है? 1450 साल गुजरे हैं अभी, और क़यामत का एक दिन कितने के बराबर है? 50,000 साल के बराबर। साइंस तो करोड़ों साल कह रही है, अरबों खरबों साल कह रही है कि जी करोड़ों साल पहले ये जानवर की बाकियात मिली हैं, करोड़ों साल पहले यहां पर कोई आबादी थी। साइंस तो इस तरह की बातें कर रही है। बाकी कायनात की आप बात कर रहे हैं। नंबर एक, कुरान पाक और अहादीस मुस्तफ़ा में कायनात कब से बनी है, कितना अरसा हो चुका है, इस हवाले से कोई अदद मुतय्यन नहीं किया गया, यानी बताया नहीं गया कि इतने हजार साल हो चुके हैं कायनात बनी हुई को। नंबर सेकंड, कुछ जो तारीखी रिवायात हैं, अहादीस नहीं मैं कह रहा, आयात नहीं कह रहा, तारीखी बातें, हिस्ट्री, उससे पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक जो अरसा है इंसानों की पैदाइश का, उसे तकरीबन 20,000 साल हो चुके हैं। 20,000 साल हो चुके हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक। इस हवाले से सर फहरिस्त जो इस चीज को सपोर्ट करती है ना, वो बाइबल की तारीखी दी गई हमारे सामने जो गिनतियां हैं, वो हमें इस बात को, इस नतीजे पर पहुंचाती हैं। मैंने कब कहा कि यकीन करना, हम बात कर रहे हैं तारीखी रिवायात, इसलिए तो मैंने कहा कि अहादीस नहीं, आयात नहीं। कुछ ना कुछ बंदे को आइडिया तो हो जाता ना, या ऐसा कह लो कि जेड़ी भी कोई इदा दी यफ युफ होवे, उसका कोई ना कोई सिर मुंह ते हुंदा ना। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा, बचपन में हम कहते भी थे और आपस में तबसरा भी होता था बच्चों का, पता जलजला किदां हुंदा है, किदां हुंदा है? वो आंदा थल्ले ना एक बैल है, बैल गां, ਉਹਦੇ दो सिंग आ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਰਾ ਸਿਰ अपना दूसरा सिंग ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ चेंज करदी ना, उस टाइम जमीन ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੁੰਦਾ है। कर दे ना आप गल्लां। अब साइंस क्या कहती है, जलजला कैसे आता है कि जो जमीन की प्लेटें होती ना, वो जरा हिलजुल जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं। यानी कह लो कि आ गल जी मशहूर आ गाय दे मुतालिका, वो हैगी तो याफी आ, लेकिन कोई ना कोई लिंक और ताल्लुक तो जुड़ गया ना, कि डिस्टर्बिंग होती है प्लेटों में,
جو زمین کی پلیٹیں ہیں ان میں کیا ہوتی ہے ڈسٹربنگ, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے زلزلہ. تو وہ انہوں نے ڈال دی ڈسٹربنگ بچوں نے یا ایسے بابو شابوں نے گائے کے سینگ کے اوپر. کوئی نہ کوئی لنک اور تعلق تو جڑ گیا نا. اسی طرح میں نے کہا کہ یہ کوئی حتمی قطعی یقینی بات نہیں ہے, پکی بات نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 20,000 سال ہی گزر گئے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ شواہد کا تو پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 600 سال کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم تک اس وقت تک 2025 میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1450 سال. 1500 سالہ سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد مبارک ہے نا, اس سے انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے. ایک ہے ہجرت کے سال, نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کا وہ ذکر کر رہے ہیں, ہجرت کا نہیں کر رہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہوئے اس وقت تک 1500 سال ہو چکے ہیں. پیدائش, ہجرت تو ہوئی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 53 سال میں. 40 سال میں نبوت ملی, 13 سال مکے میں رہے اور 13ویں سال پھر ہجرت کی, تو وہ 53 سال زندگی کا بن جاتا ہے نا عرصہ. اب کیا چل رہا ہے 1447. 1447 میں 3 ایڈ کرو کتنے بن گئے؟ 50 اور ایڈ کر دو, 1500 سال ہو گئے نا. وہ پیدائش کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آج ہو گئے ہیں 1500 سال. حضرت عیسیٰ اور نبی پاک کے درمیان زمانہ کتنا ہے؟ 600 سال کا. کتنے سال کا؟ کتنے ہو گئے؟ 2100 سال ہو گئے, یعنی 2000 سال اور 100 سال اور ہو گیا. ٹھیک ہے. عیسیٰ ابن مریم اور حضرت موسیٰ ان کے درمیان کا فاصلہ, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان کا فاصلہ, ابراہیم اور نوح کے درمیان کا فاصلہ, جو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو تقریباً عدد اس کے قریب قریب بن جاتا ہے. تو اس بنا پر جو تاریخی روایات ہیں ان میں مذکور ہے کہ تقریباً 20,000 سال ہو چکے ہیں حضرت آدم کو اور آج کے موجودہ انسان کو. باقی کائنات کب بنی, کتنا عرصہ ہو گیا, یہ مذکور اور موجود نہیں ہے. سوال ہوگا کیوں موجود اور مذکور نہیں ہے؟ نمبر 1, اس کے اوپر یعنی پتہ لگانے کے حوالے سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا. دنیا کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں, اگر آپ کسی شے کے جو اثرات ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں کہ یار یہ ایک نئی شے دریافت ہوئی ہے, ہم تحقیق کریں کہ اس میں کون کون سے وٹامنز ہیں, کون کون سی اس میں چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں, تو یہ تحقیق کرنا تو مثبت ہے, فائدہ مند ہے. لیکن کائنات کب بنی, کتنے ہزار سال ہو گئی, اس سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوگا یا دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہوگا کوئی فائدہ نہیں نا, فائدہ ہوگا. تو اس لیے قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے اور اصول ہے, قرآن فضولیات میں نہیں پڑھتا. قرآن پاک ہر وہ شے بیان کرتا ہے اور ہر اس شے کی جانب انسان کی توجہ دلاتا ہے کہ جو انسان کا فائدہ دنیا کے اعتبار سے کرے یا آخرت کے اعتبار سے کرے. ایسے کہہ لیں کہ قرآن پاک کی تمام تر تعلیمات, قرآن پاک کی تمام تر باتیں, آیات, فیکٹس وہ ان 2 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں. انسان کا فائدہ ہو جائے دنیا کے اعتبار سے, انسان کا فائدہ ہو جائے آخرت کے اعتبار سے. دنیا کے اعتبار سے مثال کے طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, کہ صلح جو ہے وہ بہتر ہے, صلح اچھی چیز ہے. دنیا میں فائدہ ہے کہ نہیں, بندہ صلح صفائی نہ رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ نرم خو, نرم طبیعت, نرم مزاجی کے ساتھ لوگوں سے بات کرو, فائدہ ہے نا دنیا میں. اور آخرت میں کیا فائدہ ہے, اس کے اوپر اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے. یا اللہ پاک ایمان کی بات کرتے ہیں, ایمان کا فائدہ کیا ہے, آخرت کے اعتبار سے انسان کو اجر, انعامات ملیں گے, جنت ملے گی. تو قرآن پاک کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک جتنی بھی آیات, جتنی بھی باتیں ہیں وہ انہی 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں, انسان کا فائدہ دنیا کے اعتبار سے ہو جائے یا انسان کا فائدہ آخرت کے اعتبار سے ہو جائے. تو یہ جو کہا نا کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ کب سے دنیا کو ہم نے بنایا ہے, کب سے کائنات کو وجود بخشا ہے, اس میں نہ انسان کا دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. سمجھ آ گئی؟ اچھا, پھر اس کے بعد
کچھ یہ بھی کہیں گے، چلو مان لیا، تو قرآن پاک پھر یہ کیوں کہتا ہے پارہ نمبر یہی والا پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر مبارکہ 30، کیا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ اللہ پاک کی ذات فرماتے جب کائنات کو ہم نے بنایا تو تب کائنات آپس میں پیوست تھی، آپس میں جڑی ہوئی تھی، گتھم گتھا تھی، ہم نے ان کو یک لخت جدا کر کے کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ پھر اللہ اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ انسان کا کی فائدہ؟ سوال سمجھ آئے؟ اس میں بھی تو انسان کا کوئی فائدہ نہیں نا، اللہ پاک کی ذات نے بیان تو کر دیا۔ پارہ نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الفلق رکوع نمبر 1، اور اس کا ہے بھی رکوع نمبر 1 ہی رکوع ہے، اور آیت مبارکہ 1 سورہ مبارکہ 113 30ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ آیت رکوع اور سیکنڈ لاسٹ سورہ مبارکہ، قل اعوذ برب الفلق، آپ دعا کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں ایسے رب کی کہ فلک جس نے پھاڑ کر کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو پھر اللہ پاک کی ذات یہ بات کیوں بیان کرتا ہے؟ اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ کیا اللہ کے بندو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ کیوں کیا، اس کا کیا فائدہ، ہم بات کر رہے ہیں کہ میں نے کہا دعویٰ کیا کہ قرآن پاک ہر وہ بات کرتا ہے جس میں انسان کا فائدہ ہو، یعنی انسان کو وہ باتیں بتاتا ہے قرآن پاک میں اور ڈسکس کرتا ہے جس میں انسان کا دنیا کا فائدہ ہو، آخرت کا ہو۔ میں نے کہا یہ بات بتانے میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے نقطہ کیا اٹھایا تھا کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنے ہزار سال ہو گئے دنیا کو بنایا، یہ نہیں بیان فرمایا۔ میں نے کہا کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عدد بتانے میں کیا ہمارا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ تو میں نے پھر ایک اعتراض اٹھایا کہ یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے پھر اللہ پاک کی ذات کائنات کی جو ابتدا ہے اس کو پھر کیوں بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسے پیدا کیا، ایسے پیدا کیا؟ اس میں انسان کا کیا فائدہ؟ وہ معلومات اللہ کیوں دیتا ہے؟ وہ ڈیٹا اللہ پاک کی ذات کیوں ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے؟ سمجھ آئی؟ نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہر طبقہ اور ہر شعبے سے متعلقہ اور وابستہ افراد کو ایڈریس کرتا ہے۔ قرآن نے کسانوں کو ایڈریس کیا تاکہ کسان یہ نہ کہہ سکے قیامت والے دن اللہ تیری باتیں بڑی اونچی تھی، مجھے تیرا قرآن سمجھ نہیں آتا تھا۔ نہیں، اللہ نے قرآن پاک سمجھانے کے لیے کسانوں کو کسانوں والی مثالیں دی۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بتاؤ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ بیج تم ڈال کے آتے ہو، اس بیج کو کھیتی کون بناتا ہے؟ سائنسدان کو اس کو کسان کو سمجھایا۔ سائنسدان کہہ سکتے تھے ہمارا تو دماغ ہی بڑا اونچا تھا، آپ نے تو چھوٹی موٹی باتیں کی ہیں، مکھی کی، مچھر کی، اور اسی طرح کسانوں کی باتیں کی ہیں، ہمارے متعلقہ تو بات ہی نہیں کی، ہم تو بھائی ہائی لیول کے بندے ہیں۔ اللہ نے ایسے انسانوں کو سمجھانے کے لیے سائنسی فیکٹ بھی بیان فرمائے، یہی والا کہ میں نے کائنات کو جب بنی تھی، بگ بینگ تھیوری، انفجار عظیم، دھماکہ عظیم، بڑا دھماکہ، اس کے ذریعے سے میں نے کائنات کو تخلیق کیا تھا۔ تو سائنسدان جب تحقیق کریں گے اس سے متعلقہ اور کہیں گے یار ہمیں آج پتا چل رہا ہے کہ کائنات جب بنی تھی تو ایسے بنی تھی، تو یہ محمد کو کس نے بتا دیا؟ وہ کہیں گے ضرور جس نے اس کائنات کو بنایا ہے نا اسی نے محمد کو بتایا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اسلام کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اس وجہ سے اللہ پاک کی ذات نے کائنات کے بننے کے جو مراحل ہیں نا ان کو اس میں ذکر فرمایا۔ نہیں سمجھ آئی؟ سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کی ذات نے کائنات کے تخلیقی مراحل کو کیوں بیان کیا؟ اس وجہ سے بیان کیا۔ آج کی سائنس کہتی ہے، پہلے کہتی تھی کہ ایٹم کا ایٹم نہیں ہو سکتا، ذرے کا ذرہ نہیں ہو سکتا۔ اب سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں تحقیقات کر کے کہ ایٹم کا ایٹم بھی ہو سکتا ہے، ذرے کا ذرہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک نے یہی بات آج سے 1450 سال پہلے پارہ نمبر 11 سورہ یونس میں ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے احوال کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم انسانوں کی تمام تر نیکیاں آسمانوں میں ہوں یا زمین میں، آسمان سے مراد انسان آسمان میں جا نہیں سکتا، خلا آسمان کا، عربی میں لفظ سما آسمان اس کا معنی خلا بھی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یعنی قرآن پاک میں جہاں کہیں لفظ آسمان آئے تو اس سے مراد فقط آسمان نہیں ہے جو کہ آسمان ہیں 7 آسمان، بلکہ اس سے مراد بسا اوقات فضا بھی ہوتا ہے۔
دونوں معانی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پارہ نمبر 11 سورہ یونس اور آیت نمبر ہے 61, وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء, فرمایا کہ نہیں کوئی بھی شے پوشیدہ تمہارے رب سے ذرے کے برابر بھی, خواہ وہ چیز زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو. ذرے کا ذکر کیا, ایٹم کا ذکر کیا. آگے اللہ کہتے ہیں ولا اصغر من ذالک, اس ایٹم اور ذرے سے کم جو شے ہے وہ بھی اللہ پاک کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ایٹم کے ایٹم کو بیان کر دیا کہ نہیں, ذرے کے ذرے کو بیان کر دیا کہ نہیں. ولا اصغر من ذالک, اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی شے ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں. ولا اکبر, اور اس سے بڑی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے الا فی کتاب مبین, مگر ہر شے جو اللہ پاک کی ذات نے واضح کتاب میں لکھ دی ہے. اللہ پاک کی ذات نے یہ جو سائنسدان ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ جب وہ آج کے زمانے میں تحقیق کریں گے نا, اور تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ یار ہم پہلے کہتے تھے ایٹم کا ایٹم نہیں ہو سکتا, ذرے کا ذرہ نہیں ہو سکتا, تو ہماری تحقیق اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایٹم کا ایٹم ہو سکتا ہے. تو جب قرآن پاک کھولیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں تو آج پتا چلا کہ ایٹم کا ایٹم بھی ہو سکتا ہے, ذرے کا ذرہ بھی ہو سکتا ہے. محمد عربی کو آج سے 1450 سال پہلے کس نے بیان کر دیا تھا, کس نے بتا دیا تھا؟ تو جواب کیا آئے گا؟ اس کائنات کے گاڈ, اس کائنات کے کریٹر, اس کائنات کے خالق و مالک اور مختار یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرمایا. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 27 سورہ حدید سورہ نمبر 57 اور سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے, فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, کہ ہم نے لوہے کو نازل فرمایا. آج کی سائنس کہتی ہے کہ آئرن, لوہا اس زمین کے پروڈکٹ اور مصنوع نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری زمین میں وہ حرارت نہیں ہے کہ وہ لوہے کو پیدا کر سکے. یہ کہیں اور سے آیا ہے. کون کہتے ہیں؟ سائنسدان. سائنسدان آج کہتے ہیں آج. تو سائنسدان جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار ہمیں تو آج پتا چلا, یہ آج سے 1450 سال پہلے محمد کو کس نے بتا دیا تھا صحرائے عرب میں. تو جواب ایک ہی آئے گا کہ اس کائنات کے گاڈ, کریٹر یا اس لوہے کو اس زمین پر منتقل کرنے والی ذات نے محمد کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. خیر بات کیا کر رہے تھے؟ بولیں. قیامت قریب آ گئی. میں نے کہا کہ اس 50,000 سال کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ابھی تو چند سیکنڈ بھی نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے قرآن پاک نے جو کہا سو بالکل درست ہے. دوسرا, دو ہو گئے, پہلا میں نے بتا دیا موت کا, دوسرا یہ بتا دیا دنوں کے اعتبار سے. تیسرا کہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے نا, اس وقت سے لے کر اب جب قیامت آنی ہے نا, اس پورے کے پورے پروسیس کے اعتبار سے دیکھا جائے نا, پیریڈ کے اعتبار سے دیکھا جائے اور صدیوں اور ہزاروں سالوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کافی عرصہ گزر چکا ہے کائنات بنی ہوئی کو, اور کائنات کے ڈیمیج ہونے کو تھوڑا عرصہ رہ گیا. یعنی یہ اللہ پاک کی ذات نے جو کہا اقتربا اور اقتربت الساعہ, یہ کائنات کی تخلیق کی جو ابتدا ہے نا اس حوالے سے کہا ہے کہ کائنات بنی ہوئی کو اتنے عرصے گزر گئے ہیں اور اب جو ہے نا وہ پروسیس کیا ہے, تھوڑا سا رہ گیا ہے. بات سمجھ نہیں ہے میرے خیال اس کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, بناوٹ کے مقابلے میں. اچھا, اسی طور پر اللہ اکبر کبیرہ ایک اور زاویے سے سمجھیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ابتدا اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ پر ہوا نبوت کا اختتام. ایسا ہی نا میرے خیال, بلکہ خیال نہیں, یقین اور لوہے توڑ یقین کہ جس میں ذرا سا بھی کوئی دراڑ, کوئی سوراخ, ویکنس اور کمزوری نہیں پیدا ہو سکتی. نبی یہ آخر الزمان محمد مصطفیٰ ہیں, حضور کے بعد کوئی نہیں. تو باقی انبیاء کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آدم جب آئے تھے نا ابھی قیامت بڑی لیٹ تھی, کیونکہ اللہ کی ڈکشنری میں لکھا ہوا تھا کہ 1.25 لاکھ پیغمبر ابھی آنے ہیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. تو اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر آ گئے, اب گویا کہ قیامت نزدیک آ گئی. تو بھئی یہ مطلب اور معنی ہے اقترب للناس کا کہ قیامت قریب آ گئی لوگوں کے لیے. حسابہم یعنی حساب کا وقت. اللہ نے آگے بتا بھی دیا کہ جو ہم قیامت کی بات کرتے ہیں نا تو یہ کس مقصد کے لیے, حساب, ان کا حساب. وہم فی غفلہ, اور مزے کی بات یہ کہ قیامت قریب آ گئی لیکن لوگ کی غفلت سے پے ہوئے یا معرضون, اور غفلت میں بھی کیسے پڑے ہوئے, منہ موڑ کر. ایدا کہہ لو کہ ایک بندہ نا مسئلہ بن کے بیٹھا ہوئے تے
کانوں دے متوجہ ہون، جدو کوئی اٹیک ہوئے گا یا کچھ ہوگا تو وہ انسان فٹافٹ ہوشیار ہو جائے گا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، غافل بھی ہے، ساتھ میں کیا ہوا ہے، کانوں میں انگلیاں بھی دی ہوئی ہیں۔ تو ایسا بندہ تو زیادہ، یعنی ایسے کہہ لیں، توجہ، کبوتر ہے، بلی آ گئی تو چاہے وہ اب چاہیے اسے کہ وہ اڑ جائے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جو بالکل کول ہے کہ میں اس کو چکانی دے کے اڑ جاؤں گا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس اوقات بندے کی چکانی وہ خوب کھاتے پڑ جاتی ہے، لیکن چلو پھر بھی خیر ہے، اس نے کم از کم حوصلہ تو ہے نا کہ میں چکانی دے دوں گا، ممکن ہے کہ دے جائے۔ اس سے بڑا غافل اور غفلت میں ڈوبا ہوا کبوتر وہ ہوگا کہ دیکھے بلی کو اور آگے سے آنکھیں بند کر لے۔ سمجھ آئی نہیں؟ میں کہا بلی ویستا ہے ہی نہیں، بلی ہے گی، بلی دیکھو نہیں ہے گی، تو بتاؤ یہ سب سے غافل ہے کہ نہیں شخص؟ تو اللہ کہتے ہیں غفلت میں بھی پڑا ہوا ہے انسان، فی غفلہ، اور معرضون، اور مزے کی بات یہ ہے کہ منہ موڑے ہوئے ہے۔ غفلت کہتے ہیں عقل پر پردہ پڑ جانا، غفلت کہتے ہیں فہم کے اوپر پردے کا پڑ جانا، بندے نو سمجھ ہی نہ آوے، جدہ آندے نا کہ پائے نا منو پتہ ہی نہیں چلے آئے گا کہ یار تو چنگا بھلاواں سمجھدار ہے کہ سر جی میں تو کہنا منو آپ نہیں سمجھ آ رہی کہ منو پتہ ہی نہیں چلے آئے گا، بندے نے اداں گل میں منو لٹیا کہ کچھ پتہ نہیں چلے آئے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فہم کے اوپر انسان کی پردہ پڑ جاتا ہے۔ ما یاتیہم من ذکر محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے مگر وہ اسے سنتے ہیں اس طرح جیسے کھیل رہے ہوں۔ یعنی جب بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، نئی بات، نیا کوئی واقعہ یا نئے زاویے سے کوئی اللہ سمجھاتا ہے نا تو فرماتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ سنتے کیسے ہیں؟ وہم یلعبون، کھیل کود کی طرح۔ مطلب بھی اللہ کے نبی نے کہا نا بھی آج مجھے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، کہنے بھی آجو بھی آجو 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 بھی آجو۔ ہاں جی، ارشاد علیہ باللہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں کو ویسے جی جی ارشاد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا اور سندے ہے گیا پر ٹیچراں کر دے ہوئے، مذاق اڑانے ہوئے، کھیل کود کر دے ہوئے، اس طریق سے وہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کی بات کو سنتے ہیں۔ فرمایا لاہیتن قلوبہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، واسر النجوا، اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، یہ ظالم ہیں، حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے یہ شخص مگر ایک بشر تم جیسا۔ یعنی قرآن پاک سنتے ہیں نا تو آگے سے پھر کانوں میں سرگوشیاں کی کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر قرآن پاک سنا، حضور نے کوئی عجب بات فرمائی یا قیامت کی بات کی یا اصلاح کی بات کی تو آگے سے کہتے ہیں اوے کڑا خدا ہے گا وا، ساڈے ورگا انسان ہی ہے گا وا، میرا کزن تو پریشان نہ ہو بھی ایک ادھر گلاں کردا ہے گا، میں نہ کھیلدا رہیا وا، جداں آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا بھی کدی گل کردا وہ بڑا سونا بیان کر دیا، بڑی ناولا نے کیا کنے مولانا شہباز صاحب او جان دیا کر یار، میرے نال گولی پلاں کھیلدا رہیا ہے گا وا، اسی جناب والا چڑیا دے آلنے چوں بچے کاٹ لیندے ہوندے سکے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک دفعہ ابے نے جناب والا بچپن چنگا ٹکا کے جتی لا کے ٹھوائی کیتی سکی، دودھ ڈول گیا سی اودے کولوں، اودی گل کردا ہے گا۔ یعنی اس طرح وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تے ساڈے ورگا انسان اور بشر ہے، تسی دیاں گلاں کیوں سیریس لیندے جے؟ یہ آگے سے باتیں کرتے ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پھنس جاؤ گے جادو میں آنکھوں دیکھتے؟ یعنی چنگے پلے سمجھدار ہو کہ تسی یہ جادو وچ آ جاؤ گے، یہ گلاں چ آ جاؤ گے؟ ایسے ہی پھر چپکے چپکے باتیں کیا کرتے تھے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ قل نہیں ہے، یہ قالا ہے، لکھنے میں قل ہے اور اوپر کھڑی زبر ہے قالا، واحد مذکر غائب ماضی کا پہلا صیغہ۔ ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ کچھ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ قالوا، انہوں نے تو یہ بھی کہا، اضغاث احلام، کہ یہ قرآن پاک تو الیاذ باللہ فضول قسم کے خواب ہیں، پرا گندہ باتیں ہیں، کتنا منو بڑے الٹے سیدھے خواب ہوندے یا کدی یو آئندہ کدی وہ آئندہ، وہ کہتے ہیں قرآن پاک تو یہ والی باتیں ہیں۔ یہ جو خواب ہوتے ہیں نا خواب، ان کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، کون سی؟ اضغاث احلام، اس کا ذکر 12واں پارہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بل افتراہ بل بشائر، اور جب درباریوں کو کہا تھا بادشاہ نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بتاؤ، آتی تو تعبیر تھی نہیں، تو ایک آسان سوال ہوتا ہے او ہاں تینوں نہ ذرا خیال ہوندے ایویں
تینوں وہم آ، اس کو تو جینمن مسئلہ ہوتا ہے. تو درباریوں نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت یہ تو اضغاث و احلام ہے، یعنی تینوں وہم آ، میں فضول قسم دا خواب ہے گا، ٹینشن نہ لو. یہی فضول پراگندہ چیز، بکھری ہوئی شے جہدی کوئی نہ سر نہ کوئی منہ. بس اوقات ہمیں خواب آتے ہیں نا، کوئی انا خواب ہوں اگوں ہور نویں کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر انا ہوں اگوں ہور کو شروع ہو جاتا. منٹ بعد ویکھی دا آپ جناب والا شادی تے منٹ بعد این منہ کری دا تے نال والا فوتگی تے بیٹھے ہوندے اور نال ہی کلاس چ بیٹھے ہوندے، نال ہی ٹیچر نے باہر کھڑا کیتا ہوندا، نال ہی ویکھی دا تے بدھ بازار ترے پھردے آپ. تو یہ الٹے سیدھے، یعنی تھوڑا سا سین اس کا تھوڑا سا اس کا، یہ کلپ کاٹ کاٹ کے جو خواب آتا ہے نا، اسے کہتے ہیں اضغاث احلام. تو انہوں نے کہا ہاں جب سیریس بندے کو کوئی ماہر فن کے پاس گئے تو اس نے آگے سے سلوشن پیش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام. سمجھ آ گئی؟ اس کر کے اناڑی بندے کو جاؤ گے تو وہ آکے گا اور نہیں ٹینشن لین دی لوڑ نہیں ہے، لے آڑا تیرا دل دھک دھک کردا نا بہتا ہی، یہ تو سگوں صحت دی علامت ہے گیا. اچھا لے میں تو بڑا پریشان سے گا. تو جدو جینمن ڈاکٹر کو جائے گا وہ آکھے گا بھائی جاؤ کہ علاج کرا کے آؤ، یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے گا. جناب والا وہ تو آ رہا سی ڈاکٹر مودہ یہ تو صحت دی علامت ہے گیا، وہ بھائی وہ اناڑی ہے گا وا. تو اسی طرح بادشاہ نے پوچھ لیا اناڑیاں دے کولوں کہ میرا خواب ہے دسو دی تعبیر کی ہے. انہوں نے اگوں کیا کہ سوکھا جواب، یہ فضول ہے، وہم ہے تہاڈا، کوئی یہ حقیقت نہیں ہے گی. بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ تو گھڑ لایا ہے اپنی طرف سے. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شخص تو شاعر ہے. حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، پارہ نمبر 23 ہے، سورہ یاسین ہے، اور سب سے آخری رکوع ہے کیا؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، اے حبیب ہم نے آپ کو شعر و شاعری سکھائی نہیں. کیوں نہیں سکھائی؟ وما ينبغی له، یہ تو آپ کی اونچی شان کے لائق ہی نہیں، آپ کے مرتبے کے لائق نہیں کہ ہم آپ کو شعر و شاعری سکھائیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو شاعر نہیں بنایا. اس سے یہ بھی پتا چلا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بس اوقات معاشرے میں کسی بندے کے بارے میں ایسی بات بھی مشہور کر دی جاتی ہے کہ جو اس میں سرے سے ہوتی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ آپ دیکھیں نا رسول پاک علیہ السلام تو ایسے شاعر نہیں تھے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شاعر نہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ایک ہے کہ قرآن پاک کسی معاملے میں خاموش ہو، یعنی نبی پاک شاعر ہیں نہیں ہیں، قرآن پاک نے کچھ نہ کہا ہو، حدیث پاک میں کچھ نہ آیا ہو، پھر ہم اپنی طرف سے کہیں کہ جی نبی پاک علیہ السلام شاعر نہیں تھے، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ قرآن پاک صراحت کے ساتھ نفی کرے کہ وما علمناہ الشعر، آپ شاعر نہیں، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغی له، مزید تاکید، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. تو لوگ پھر بھی نبی پاک کو شاعر کہتے تھے. ایک شے ہے ہی نہیں، جن کہتے ہیں نا جماندرو، سرے تو ہے ہی نہیں، لوگ پھر بھی اس بات کا تانا نبی پاک کو دیا کرتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، ون سونی گلاں لے کے آئے نا، شاعرانہ باتیں ہیں. تو بھی آج کے زمانے میں بھی کئی بندے ایسے ہوتے ہیں بالکل صاف ستھرے کردار کے مالک ہوتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ پیسے کھا گیا بھی پیسے کھا گیا، لوٹ گیا بھی لوٹ گیا. پتا نہیں یہ ڈیڈے کتوں محلات بنائی جا رہے، پتا نہیں کتوں کپڑے کری جانا ہے، کی پتا بچارا انی پاکیزہ کمائی کردہ ہوئے کہ تاڑی ساری زندگی دیاں پاکیزگاں اور پاکیزہ کمائی تے قربان چلے جائیں. لیکن اس طرح نہیں کر دے ہے گے، کیا کرتے ہیں؟ بس الزام دھرنا ہے، الزام لگانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. اچھا اگر یہ رسول ہے تو اسے چاہیے کہ لائے ہمارے سامنے کوئی نشانی، جیسے کہ بھیجے گئے تھے معجزوں کے ساتھ پہلے رسول. اچھا عیسائی بھی اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی آپ کے نبی کے بارے میں تو قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے، کئی اور مقامات پر یہ بھی ہے اور بھی ہے کہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ جی آپ کو معجزہ نہیں ملا، آپ کو معجزہ نہیں ملا. اور مسلمانوں تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے نبی کو بڑے معجزے ملے، قرآن تو نفی کرتا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہے، کہتے تھے اگر آپ واقعتاً جینون نبی ہے نا، معجزہ لے کر جیسا کہ پہلے رسولوں کے پاس معجزہ آتا تھا. بھئی اس سے مراد یہ تھا کہ وہ اس طرح کے معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے جیسا کہ پہلے نبیوں کے پاس معجزے تھے. اللہ نے کہا بھئی ان کا تعلق ان کے ساتھ، ہم نے تو اس نبی کو نوازنا ہے کہ ہم اس نبی کے حساب سے معجزات ان کو عطا فرمائیں. سمجھ آ رہی بات؟ مثال کے طور پر رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی شخص کہہ رہی موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سوٹیا سی تو سب بن گیا سی، تو اسے بھی سوٹا سوٹ کے بکھاؤ. سمجھ آئی؟ وہ موسیٰ جیسا معجزہ مانگتے تھے. اللہ دے بندیو تسی گل کر دے کہ بے جان سوٹا او جاندار سام بن جاوے. میرے مصطفیٰ دا آپ معجزہ نہیں ویکھ دے اگے بھی حضور نے ایک عرصے تک کھجور دے خشک تنے نال ٹیک لائی اور پھر بعد جدوں ممبر بنیا انہوں چھڑ دیتا، ممبر تے آ گئے، او کلا ہو گیا. او صحابہ فرماندے بچیاں دی طلب بلک رو رہا سگا. او خشک تنا
یعنی ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਜਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਕੜੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ में गाड़ दे, जिस तरह ਆਪਾਂ वांस मूस गाड़ देता हैगा वा, बाला बूला गाड़ देता हैगा वा, तो उसमें तो जान भी नहीं है। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर कैसे रो रहा है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज सुनी, सहाबा ने भरे मजमे में ये आवाज सुनी जुमे के मौका पर। रसूल पाक मिंबर पर थे, अल्लाह के नबी स्पेशल मिंबर से उतर के उस खजूर के तने को अपने सीने के साथ लगाया, ऐसे लगाया जिस तरह किसी इंसान को लगाया जाता है। साहबा फरमाते हैं ऐसे प्यार फरमाया जैसा कि किसी बच्चे किसी इंसान के साथ प्यार किया जाता है, ऐसे दिलासा दिया जैसा कि किसी इंसान को दिलासा दिया जाता है। और हुजूर ने खामोश करवाया, हुजूर की थपकियों से वो खामोश हुआ। फिर हुजूर ने पूछा, बता कि तू क्या चाहता है। उसने कहा, फरमाया कि क्या ये चाहता कि मैं अब तेरे साथ ही टेक लगा के खुतबा दिया करूं, या जन्नत में मेरी मुराफकत चाहता है। उसने कहा जी मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसे दफन कर दिया जाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और इसको जन्नत में इकट्ठा फरमाएगा, यानी मेरी जन्नत का, मेरे उस जन्नत के महल का हिस्सा होगा। आप ये कहते हैं कि मूसा जैसा मोर्जा दिखाओ, मूसा ने सोटा सुटिया सेगा तो सब बन गया सेगा, आप मोर्जा नहीं नजर आता है। समझ आ गई। अच्छा, बिल फर्ज अल्लाह पाक की तरफ ये मोर्जा अता फरमा देते ना, मूसा वाला ही सेम टू सेम। कहना चाहिए कापी है भाई, कापी असल ले आओ, असल या अपना ले आओ, कोई अपना काम विखाओ। ये भी लोग करते ना, तो ये तो जनाब वाला पहले भी असीं इदां नवां नवें करतब वेखदे आए आ, इदां पहले भी बड़ा कुछ हुंदा सीगा, कोई नवीं शै विखाओ, नवीं शै कड्डो। अल्लाह दे बंदिओ, अल्लाह ने मेरे मुस्तफा नूं पुरानियां ते नवीं शैवां दा मजमूआ बना के भेजिया। मेरे मुस्तफा ने मुर्दे जिंदा कीते। किदां? एक शख्स आया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਖੀਸੇ ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਝੋਲੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਝੋਲੇ ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗੋ। ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ, ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਚੋਂ ਗੋ ਕੱਢੀ, कड़ के परे मजमे दे मुस्तफा दे कदमां ते सुट्टी। आख्या भी मुहम्मद जे तू सच्चा ना, जिंदा करके विखा, ये दसे भी तू कौन हैगा, मैं हुणे मान लेंदा। उन्हें ते अपने बड़ी चाल चली भी पूरे परे मजमे से नाउज़ बिल्ला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम लाजवाब हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं पता हैगा कि ये तो जनाब वाला पत्थरां दे कोलों गुजरन ते बेजान पत्थरां चों आवाज आउंदी है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ये ते बेजुबानियां नूं जुबान अता फरमा दिंदे ने, अल्लाह दे हुक्म, अल्लाह दे इज़्न और इरादे दे नाल। ये तो फिर एक मां कबल जिंदा सी, हुण इस टाइम मुर्दा हैगी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर उस गो को कहा कि ए गो, बोल कर बता कि मैं कौन हूं। तो सहाबा फरमाते हमने अपने कानों से सुना, उसने अपनी जुबान में नहीं, जो गो की जुबान है ना, इंसानों की जुबान में, फसी अरबी जुबान में बोलकर बताया और कहा कि मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और फकत अल्लाह के रसूल नहीं, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। गो ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की गवाही दी। फिर वो शख्स मुसलमान हुआ। और फिर मजीदी गल कि जदों वो मुसलमान होकर वापस जा रहे थे ना, राह च 1000 बंदियां दा काफिला ऊंटां ते आ रहा सीगा, उन्हें उन्हां नूं दावत दे के उन्हें मुसलमान कर छड्डिया। उसे बंदे ने, यानी जेड़ा कह रहा सीगा भी तुसी अगर सच्चे जे और झूठे नहीं हैगे, अला याज़बिल्ला, इस मुर्दा गो नूं जिंदा करके विखाओ, इहनूं बुलवा के दिखाओ, ये तुहाडे बारे च की कहंदी। फिर वही दाई बना और उसकी वजह से 1000 बंदे ने इस्लाम कबूल किया। समझ आ गई। तो मेरे मुस्तफा ने तो जनाब वाला बेजुबानों को जुबान अता की, मेरे मुस्तफा ने तो मुर्दों को जिंदा किया है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए, किसी और नबी की मुबारक उंगलियों से। अच्छा, ये ईसाई बड़े एतराज करते हैं, कहते जी वो बाइबल में आता है ना, बाइबल की पहली 5 किताबों में से आखिरी किताब तस्निया शरा, जिसको इस्तिस्ना कहते हैं, उसका बाब नंबर 18 और आयत नंबर 15, उसमें आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी तरह का एक पैगंबर आएगा, मेरी तरह का। कहते हैं कि हम कहते हैं हमारा नबी है मूसा की तरह का। वो कहते हैं अगर आपका नबी मूसा की तरह का है तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह के मोर्चे क्यों नहीं अपने आपके नबी ने करके दिखाए। नंबर 1 तो हम उनसे पूछ लेते हैं पहले भी, तुम भी कहते हो कि ईसा इब्ने मरियम मानीदे मूसा है, मूसा जैसे हैं, तो आप जरा बताओ हाँ आपके नबी का मोजा जो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा हो। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने सोटी फेंकी थी, क्या बन गया था? सांप। तो ईसा इब्ने मरियम ने ऐसा किया? वो जवाब आएगा नहीं। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि ईसा इब्ने मरियम मानीदे मूसा नहीं है। यानी जो एतराज तुम हम पे करोगे वही हम आप पर करेंगे, पलटाएंगे। जो जवाब तुम्हारा वही जवाब हमारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा,
12 रस्ते बन गए दरिया में से। बताओ आपके नबी ने कहां आसा मारा, कहां 12 रस्ते बने? जवाब है कभी नहीं। मोजे मिले हैं, और यानी वो बीमारों को शिफा दे देते थे अल्लाह के इज़्न से, और नाबीनों को बीनाई दे देते थे अल्लाह के इज़्न से, और मोजे हैं, ये वाले मोजे नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ पर, उसके ऊपर चट्टान पर अपना असा मारा, अल्लाह ने वहां से 12 चश्मे जारी कर दिए, एक भी नहीं। जरब एक मारी, निकले कितने? 12। तो आपके नबी ने ऐसा किया? जवाब है नहीं। यानी तुसी साडे नबी ते इतराज करदे पे भी तुसी आंदे कि मुहम्मद मानी दे मूसा वा, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे हैं, तो मूसा जैसे मोर्चे तो तुम्हारे नबी के पास है नहीं, तो हम कहते तुम्हारे नबी के पास हैं। समझ आई? वो जवाब है नहीं। वो अल्लाह के बंदो, हमारे नबी के पास जो मोज़ात है ना, सारे नबियों के मोजे फहरिस्त बनाकर जमा किए जाए ना, तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यती वस्सना के मोजे उन तमाम अंबिया के मोजात से कई गुना ज्यादा मोजात हैं, और हाई लेवल के मोजात हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने तो आसमान फलक पर चमकने वाले चांद को 2 टुकड़ों में कर दिया तकसीम। इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। लाओ किसी नबी का इतना बड़ा मोजा हो तो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हुई। मेरे मुस्तफ़ा का एक गुलाम है, उसका नाम है अबू मुस्लिम अल खौलानी, मुस्तदरक के हाकिम में हदीस पाक आती है। हजरत अमीर मुआविया ने स्पेशल इनकी ज़ियारत की। ये वो सहाबी है कि जिन पर अल्लाह ने आग को ठंडा फरमा दिया था। सहाबी फरमाते हैं कि हमने कहा कि कुरान पाक में हमने सुना था कि इब्राहिम के लिए आग ठंडी हो गई, हमने फिजिकल अपनी आंखों से इस बंदे को देखा, इसलिए अल्लाह पाक की जात ने आग को ठंडा फरमा दिया। अल्लाह ने तो नबियों को ये मौज़े अता फरमाए थे, अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों को ऐसी शान अता फरमाई। हजरत क्या नाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर की चट्टान पे असा मारा तो क्या निकले? 12 चश्मे फूटे। भी पत्थरों से पानी निकलता है, मुशाहदा है कि नहीं निकलता? पहाड़ों में चले जाएं, पत्थरों से पानी निकलता है ना, जमीन से पानी निकलता है। मेरे मुस्तफ़ा का कमाल देखें, हुजूर ने एक सूखे हुए प्याले में, जिसमें बस हल्के फुल्की बूंदे और कतरे थे, उसमें अपनी मुबारक उंगुश्त दाखिल फरमाई, उंगलियां दाखिल फरमाई, और जब बाहर निकाली साहबा फरमाते तो हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी थे। भला किसी की उंगलियों से पानी का चश्मा जारी होता है? पत्थरों से होते हैं, जमीन से होते हैं, लेकिन किसी के वजूद से नहीं पानी के चश्मे जारी होते। लेकिन अल्लाह पाक की जात ने यानी मेरे मुस्तफ़ा को सेम मौज़ा अता फरमाया कि उधर से भी पानी निकला, इधर से भी निकला। लेकिन अल्लाह ने कहा कि थोड़ा मेरा हबीब है, थोड़ा जुदा काम होना चाहिए, स्टाइल जरा हटके, स्टाइल जरा हटके। तो आप अलैहिस्सलाम को ये शान जुदागाना अता फरमाई कि उनके वजह से भी पानी निकला, इनकी वजह से भी पानी निकला। फर्क यह है कि उन्होंने पत्थर पर असा मारा तो पत्थर से पानी निकला, वजूद मूसा से पानी नहीं निकला, लेकिन अल्लाह ने वजूद मुस्तफ़ा से पानी को निकाल के दिखाया। समझ आ गई? हुजूर अलैहिस्सलाम के बेशुमार मौजज़ात के कहते हैं जी, ईसा इब्ने मरियम बीमारों को हाथ लगाते थे, अल्लाह शिफा दे देता था। बिल्कुल, हमारा भी नबी है, वो हमारी ईमान की मरकज और जान है। हमारे नबी की शान देखें। यानी वो सवाल करते आपका नबी तो ऐसा करता नहीं था। अल्लाह के बंदे हो, क्यों हो गया ये, क्यों झुठलाते जे? मेरे मुस्तफ़ा ने सिद्दीक की एड़ी पर सांप का जहर था, सांप का, वो गार में, हुजूर ने अपना लुआब दान ऐसे करके लगाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। हजरत अली मुर्तदा आंख आशोबे चशम था, आंख दुख रही थी, मेरे मुस्तफ़ा ने यानी वो सहाबा इकराम की मजलिस में उस दिन आ ही ना सके, अली नहीं आए, रसूल बीमार हैं, यानी इतने बीमार थे, इतनी आंख दुख रही थी कि आ नहीं सके। उसने फरमाया बुला कर लाओ, मैं बीमारी दूर कर देना। तो नबी पाक ने फरमाया कि मैं आपका बुखार उतारता हूं, आपका दर्द मैं खत्म करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लुआब दान लगाया, अल्लाह पाक की जात ने हजरत अली मुर्तदा को सेकंड के करोड़वें हिस्से में शिफा अता फरमा दी। ये बीमारों को शिफा दे रहे हैं। इसी तरह एक सहाबी रसूल फरमाते कि जंग के मौके पर, चलो ये तो एक आम सी बात है, सुने इस बात के मुकाबले में जो मैं अब बयान करने लगा हूं, जंग के मौके पर तीर लगा और सहाबी रसूल का डेला ही बाहर आ गया, गिर ही गया, कोई लिंक और ताल्लुक नहीं था जिस्म के साथ। उस सहाबी रसूल ने उसी असना में अपना डेला अपनी हथेली पर रखा और रसूल पाक की बारगाह में आ गया, या रसूलल्लाह इसका कुछ करें। सहाबी फरमाते हैं हुजूर ने मेरी उसी हथेली से डेला उठाया और मेरी आंख में लगा दिया, फरमाया कि ऐसे था कि जिस तरह कभी इसको खराश भी नहीं पड़ी। ये मेरे मुस्तफा की शिफा बांटने का लेवल है। ईसा इब्ने मरियम ये आंख लगी हुई है, बीना है, नाबीना यानी उसमें बेनाई नहीं है, हाथ फेरते थे अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देता था। ये भी कमाल है।
لیکن ادھر ذرا سٹائل ہٹ کے ہے. کیا؟ آنکھ ہی نکلی ہوئی ہے. ٹانکے کس نے لگانے ہیں؟ جوڑ کس نے لگانا ہے؟ اتنی باریک بینی کا کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو ایسا باعث شفا بنایا تھا کہ حضور نے اس آنکھ کو اٹھایا، لگایا اور اتنی پرفیکٹ لگی کہ ایسا کہ اس طرح کبھی خراش بھی نہیں ہے اس میں. ایسی شفا بانٹنے والے. بیمار بکریاں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، بلکہ وہ راستے میں ام معبد کے ساتھ ہوا تھا نا ٹاکرا، ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے حضور نے کہا مسافر ہیں تو کچھ پینے کے لیے ہو جائے. اس نے کہا جی بکریاں میرا خامد لے کر گیا ہوا ہے، اور جو گھر میں بکری ہے، ایک بکری ہے، وہ بیمار ہے. بیمار سی تانی نہ لے گیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ام معبد سے کہ اس کا دودھ دو لیں. عرض کیتی بھی پرونیوں اسی تانوں عرض کیتا ہے وا کہ وہ جناب والا بیمار آ دودھ نہیں دیندی تاں ہی تے گھر چھڑ کے گئے. جے کوئی او صاف پانی ہوندا تے نال لے ایندے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے اجازت دینا، باقی دودھ کتھوں نکلدا کداں نکلدا ساڈا کام ہے گا. تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ پھیرا. اللہ نے بکری کو بھی شفا دی، تھنوں کو بھی دودھ سے بھر دیا. مصطفیٰ نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا اور جمع کر کے بھی رکھا. اور پھر جب نبی پاک چلے گئے، شوہر آئے تو پوچھا بھی بکری ماشاءاللہ اڑنگ دی پئی ہے، اپنی بکریاں ویکھ کے نا باں کر دی پئی ہے، کہہ دی بھی آئے ہوئے اج پیزے دی پارٹی ہوسی میں شفا یاب ہو گئی ہوں. تو خاوند بڑا پریشان بھی یہ ماجرا کیا ہے. تو اس نے پھر بتایا کہ پھر اس نے نبی پاک کی تعریف کی تھی، گورے مکھڑے والا، کالی زلفوں والا. پھر اس نے سارا نقشہ کھینچا اسی پر. نہیں وہ عورت نے اسی پر کہتے نا کہ یار جو عرب کے بدو تھے، پینڈو تھے، عام بندے تھے نا، ان کی بھی عربی زبان کتنی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی. وہ بڑے پیارے اشعار ہیں، بڑے پیارے انداز میں اس نے جو ہے نبی پاک کا حلیہ بیان کیا کہ گورے مکھڑے والا ایک شخص میرے گھر پہ طلوع ہوا، میرے خیمے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھوں کی برکات ہیں کہ ہمارے گھر میں دودھ کی فراوانی ہو گئی. تو رسول پاک علیہ السلام نے تو وہ کہ جو لاغر و کمزور ہیں ان کو شفا یابی، جانوروں کو شفا عطا فرمائی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے بے جانوں کے اندر جان ڈالی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. حضور کے معجزات بے شمار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں وہ کہتے تھے کہ اگر یہ سچا رسول ہے نا تو کوئی نشانی لے کر آئے، جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے یعنی پیغمبروں کو نشانی کوئی معجزہ عطا فرمایا تھا. وہ اصل میں سیم ٹو سیم مانگتے تھے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. معجزے دے کر بھی ایمان نہ لائی ان سے پہلے کوئی بستی، نتیجہ یہ ہوا ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ نے معجزہ تو نہیں وہ دیا، کہا کہ بھئی پہلے لوگ بھی معجزہ دے کر جو مطالبہ کیا تھا وہی والا معجزہ ایمان لے کر آئے. صالح علیہ السلام کی آپ اونٹنی دیکھ لیں، قوم کا مطالبہ تھا نا کہ بے جان پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ. تو انہوں نے کہا تھا بھی ٹھیک ہے. اللہ نے کہا بھی ان کو یہ بتا دو کہ ہم پیدا کریں گے، لیکن اگر پھر آپ نے حکم عدولی کی تو پھر حشر بھی بڑا برا ہوگا. انہوں نے کہا بھی یعنی ادھا ہی کبھی یہ کڑا ہونا وا، یعنی یہ اللہ یاز باللہ ادھا کل بھی چھڑ دا وا. تو انہوں نے کہا بھی کر کے بخا، تو ٹینشن نہ لے اوے کیوں نے اسی ایمان لے ہونا، تو ایک دفعہ کر کے بخا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک کی ذات کے حکم سے پہاڑ کو آرڈر کیا اور وہاں سے زندہ و سالم ایک اونٹنی پیدا ہو گئی. پھر اس کے بعد ہکے بکے بھی ہوئے تو سیریس ہی ہو گیا، معاملہ سیریس ہی ہو گیا گا. اچھا اس کے بعد اللہ نے اس اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا. آزمائش کیسے بنایا؟ ان کے جو جانوروں کا پانی ہوتا تھا نا وہ سارا ہی پانی پی جاندی سی چٹ. اب ان کے جانور پیاسے، وہ جناب والا ٹینشن لے کے بھی ہوں اسی کی کریے. تو پھر طے ہوا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن ہمارے جانور، ایک دن. تو پھر بھی ان سے رہا نہ گیا اور ان کی پھر قوم کا جو بدماش تھا نا ڈاکنے نا، اور ایسے بدماش ہوتے ہیں بدماش. اللہ کہتے ہیں اِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا سورۃ الشمس پارہ نمبر 30. ان میں سے کھڑا ہوا اشقا بدبخت بدماش قسم دا بندہ، انہیں اس اونٹنی دیاں کونچاں کٹیاں یعنی پیر وڑ چھڑے. پھر اللہ پاک کی ذات نے قوم پر عذاب کو نازل فرمایا تھا. تو ادھا دے خرناٹ اور بدماش ہر علاقے چ ہوندے. افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ نہیں لائیں گے، انہاں دے مقدر چ ہے ہی نہیں. ایک بندہ بجلی والا ادھر بجلی کا کام کرنے آیا، میرا دوست ہے، حفظ میں میرے ساتھ پڑھتا رہا. میں کہا یار تو ہوندا ہی نہیں، اگر تینوں کئی بار دعوت دیتی پروگرام تے آ کر محفل تے او قاری صاحب جی پرلی مسجد والے قاری صاحب آنا، اور جدوں محفل ہوے تے سانوں سپیشل کال کر دے. تسی کدی کال کیتی؟
میں کہا یار دین دی محفل یہ کہڑا بھی کوئی شادی دا فنکشن ہے بھی تینوں کال کران گے کارڈ بھیجاں گے نائی بھیجاں گے پھر ہی تو ہونا ہے تو آ جا ادا ہی نہیں سانوں کال کوئی کرے پھر ہوندی میں کہا ٹھیک ہے ایندا پروگرام ہویا میں کال کیتی اسپیشل وہ پھر نہ آیا گل وہی ہے موزہ بخاؤ بخار تو پھر ایمان لے آئیں گے لیاواں گا پھر ایمان لے کے آنا ہے کئی بندے ہے وہ جناب تھی روٹی نہیں کھواندے ہے چول نہیں کھواندے دیگا نہیں پکاندے اسی کداں آ جائیے ٹھیک ہے جی یار کی پکیاں ہون گی وہ پھر نہیں ہوندے ہے پھر اسی انہوں نے گھراں بھی بھیجتے ہیں وہ پھر نہیں ہوندے ہے امتری تو اس کر کے جنہوں نے نہیں نہ ہونا اللہ اکبر کئی ایسے ہے وہ کہندے جناب سکا پھوکا پانی بھی نہ ملے انہوں نے طلب ہی نہیں ہوندی دین دی وہ جناب والا سنتے بیان کئی بڑھیاں ہے گیاں ناراض ہو جاندیاں بھی تسی جناب کچھ محفل باغ تے کچھ کھواندے لنگر نہیں کھواندے لنگر دا ایتھے انتظام نہیں ہوندا ہے اداں دیاں اچھا لنگر دا انتظام کرو پھر مجمع ہوئے گا وہ جناب والا مجمع پھر آندا ہی اس ٹائم جیسے لنگر دا انتظام کھلیا ہوندا یعنی کہ آخری ٹائم بھی مرو تسی 2 گھنٹے پہلے آ جاؤ پہلے آ کے چلو بھی ٹاویں آ رہے ہوندے یا ایک بندہ شادی بیاہ دے موقع تے ددا نہیں ہوندا ہے اوتھے تے پورے ٹائم نہ پہنچے ہوندے تو یہ ہمارا اصل میں المیہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں دین کی قدر نہیں ہے مین چیز جڑی ہے دین کی قدر نہیں ہے آج کل محفلوں میں آپ دیکھتے نا بڑا مجمع کبھی ویکھنا اشتہار لکھا ہوتا 5 عمرے کے ٹکٹ ہیں فلانی شے انعام میں ہے اے انعام دے لالچ دے کے مسلماناں نو اچھا پھر مزے دی گل کئی جواز پیش کر دیا کہ آ کڑا کوئی ماڑا کام اللہ دے نبی نے جڑی پہلی دعوت کیتی سی اور پہلی دفعہ اعلان توحید کیتا سگا تانوں پتہ ابو طالب دی حویلی وچ ساریاں نو بلا کے تے پھر کھانا کھوا کے پھر آکھیا سگا دین دی گل دسی سگی تے اسی اس کر کے حضور پاک دی سنت تے عمل کردے ہاں تاں لنگر بناوندے ہاں حضور نے پاک نے بھی لنگر بنایا سگا ابو طالب دی حویلی وچ کہتا ہن جواب سنو اوے اولو دے کنو مشرک سن مشرکاں دے منہ چ لنگر پایا سگا پھر انہاں نو عقیدہ توحید سنایا سی تسی تے مسلمان جے نہیں سمجھ آئی تسی کافر تھوڑی جے تسی مشرک تھوڑی جے جڑا بندہ اپنا نہ ہوے بیگانہ ہوے انہوں کوئی لالچ ملچ دینی پیندی انہوں کوئی منہ چ پاਉਣਾ پیندا ہے انہوں کوئی کرام مسلم کرنا پیندا ہے جڑا گھر دا بندہ وا انہوں گھر دے کام واسطے مثال طور تے باہر دے منڈے لا لیا اسی بھی آئٹاں چک کے پہنچاؤ پھر گھر دے کوئی پانی شانی بنا لیندے بھی چلو بچیاں دی سیوا ہو جائے آخر تے 10 روپے دے چھڑ دے ہن امترے گھر دے بھی منگدے ہے بھی سانوں کوئی 10 دو گے پھر اینٹاں چکنیاں ہے سمجھ آئی کہ نہیں تسی مینوں سانوں کچھ نہ کچھ کھلاؤ گے پلاؤ گے پھر اسی گھر دا کام کران گے اے جو زمانہ آ گیا ہے مسلمان آندے ہے بھی لنگر ہونا چاہیے کئی دفعہ میں نے تو اس پروگرام میں بھی کہا تھا ربیع الاول والے 12 ربیع الاول کہ جب کسی کو میں کہوں نا کہ پروگرام ہے تو آپ تشریف لانا آگے سے ایسے آگے سے یہ اشارہ ہوتا ہے بیاہ ہوئے گا ہے روٹی نو چوچی کہنے والی سرکار اللہ اکبر کبیرہ سچی بات ہے کہ دین کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے جنہ مرضی اسی کہہ لیے نا کہ اسی بڑے مسلمان ہیں بڑے اچے درجے کے مسلمان ہیں تو اسی کٹا مسلمان جی صحابہ کرام نے تے ٹھڈ تے پتھر بن کے دین دے کام کیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بھائی اج کل صرف کل بھی نا کھ ہی کھ ترے پھردے آپاں اور بے وقعتے کھ کہ جڑے صرف بالن دے کام آ سکدے یعنی اگ اگلاون دے کام آ سکدے اس تو بعد سوا کوئی وقت ویلیو والی ساڈے چ گل نہیں ہے جڑے ساڈے رویے ہے دین دے نال اسی دین دے نال تے ستیلی ماں تو بھی پیڑا سلوک کردے پے ہیں اپنی ماں دے نال پھر بندہ چنگا سلوک کر لیندا ستیلی ماں دے نال بھی بھورا کے سلوک کر لیندا بھی یہ ساڈے پیو دی بیوی ہے یا کدی سان روٹی پکا میں نے کہا ستیلی ماں سے بھی برا حشر ہم اپنے دین کے ساتھ کر رہے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم اچھا کئی ایسے امام صاحب کو پورا یا اسپیکر تھوڑا کھل جاوے اور یا آواز اچھی ہو جائے یا کوئی ایکو شیکو ٹھاں ہو جائے اور جی کان کی تو کان کھانے لے ہوئے اللہ دے بندیا ایک ہے بھی امام صاحب تھوڑی نا آواز مدم کر لو تھوڑی جی لو کر لو یا ایکو کٹا لو ایداں کہ ہیں کان کھانے لے ہوئے آ گل ہوندی ہے نفرت والی گلاں دے وچ نفرت دے قلبی مادہ ہوندا وا کدی اینوں تے نہیں آکھیا جڑا بیچارہ آندا وا سبزی ویچن واسطے جنہیں ساری سبزی اتھے ویچ کے جانی ہوندی ہے انہوں کدے نہیں کسی نے آکھیا انہوں پتا بھی وہ منہ پھٹ ہے گا انہیں کہنا او بابا چل جا کے گھر منجی ڈا کے پی لما تینوں گھر ٹکن نہیں دے باہر آ کے سانوں کہندا بھی سبزی دے ہوکا نہ لئیے انہوں پتا اتوں سیدھی وجنی ہے تے اتھے امام صاحب بچارے شریف انہوں کچھ کہنا نہیں ہے گا اس کر کے شریفاں تے گل بھی نا سارے چڑھ جاندے ہے کہنا کان کھانے لے ہوئے
نہیں ادا نہیں بل فرض کوئی ادا کا مسئلہ ہے پرابلم ہے وا شائستہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ساڈے ایک ہمسائے ہوں تو اتوں شفٹ ہو گئے مجھے ایک دفعہ کہتے جناب والا جدو تھی اذان دیں نا تو میری بیگم سے سین چھوٹ کے گھر ہی چل جاتی ہے کمرے سے گھر جا کے اتنے کمرے جا کے نا کنا چ انگلیاں لے لینی ہے وہ جناب والا پاگل ہی ہو گئی اذان سن کے یہ الفاظ ہے. نماز پڑھتا وا یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا اتنے میرے سے آتا بھی آ وہ دھی بھی ہوتی ہے ماں بھی ہوتی یعنی کہ یہ نہیں ہے بھی کوئی دین نفرت رکھ دے. نمبر ایک لفظوں کا چناؤ ہی ٹھیک نہیں ہے تے نمبر دو جو چیز ہوئے نا اندر جڑا کوئی بندے دا غصہ گلا ہوئے تو وہ مطابق لفظ نکلتے ہوں. کوئی بھی تو کہہ سکتا ہے جی آواز بہت تیز ہوتی ہے تو اس کر کے نا ذرا ڈسٹرب یہ ہو جاتے ہیں. نہیں پاگل ہی ہوگی وہ پاگل ہی ہوگی اللہ کری دے پاگل نلائکا. اللہ اکبر. کئی علاقوں کی خبریں ہیں بالخصوص سندھ والی سائڈ کی کہ جج صاحب نے مسجد اسپیکر ہی بند کراتے اتروا ہی دیتے کیونکہ میں صبح ستا ہوں تے جناب والا امام صاحب صبح وقت ہی اذان دے چھڑ دے تو میری نیند خراب ہوں گی. اور مامے خان تو ساؤنڈ پروف کمرہ ہی بنا لا ہوں ساؤنڈ پروف کمرے بھی آواز باہر دی نہیں ہوتی ہے تینوں اللہ نے نہ دیتا ان پیسے دیتے ہے تو اسپیکر یا اذان لازمی بند کروانی ہے. دراصل حضور نے فرمایا کہ جتنے تک اذان جاندی نا شیطان اُنہ عرصہ اتوں نکل جاتا ہے تو یہ شیطان ہوندے کہندے بھی یار سانوں ہر روز ہی دوڑ لونی پیندی ہے اذان شروع ہو جاتی نا تو پھر سارے استاد کہندے ہوندے اج کل تے ماشاءاللہ ہر جگہ تے مسیت ہے ادھر بھی ادھر اسپیکر لگے ادھر بھی کہندے کہ شیطان تے ٹکرا ماردا ہونا اذاناں بھی ایک دفعہ شروع ہو جاندیاں نا ہجے انہوں نے اللہ اکبر کہہ ہوندی نال دی مسیت ہے اشہد اللہ الہ نال دی مسیت ہے یا الصلاۃ شیطان تے کل بھی کدی ایں سر ماردا ہونا کوئی تھاں نہیں لبدا ہونا جانا ہونا ادھروں جناب والا سیم مال نو کوئی فیکٹری چ اذان شروع ادھر جانا تے باوا چک شروع باوا چک 7 چک شروع وہ 6 چک نو جان دی کوشش کردا سمانا پول بھمی پور سجادا ہوئے 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 جا گیا تو سا انڈیا سے ہوندا ہونا. تو کوئی بات نہیں دین کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے. بس خدا کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق ایسوں کے ساتھ نہیں ہے جو دین سے چڑ دین دیا گلاں انہوں نے چنگیاں نہیں لگدیاں ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ پاک دی ذات سانو آخری دم تک ساڈیاں نسلاں نو بھی تا صبح قیامت دین دے نال آباد شاد رکھے وابستہ رکھے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے جس کو بھی بھیجا مگر وہ آدمی ہی تھے کہ وہی کیا کرتے تھے ہم ان کو. یعنی اللہ کہتے سارے نبی آدمی سن بشر سن ہونا واسطے فرشتے بھیج دیے. فرشتے نہ کھاندے نہ پیندے نہ انہوں کوئی حاجت ہے گئی ہے تو ان تانوں کھان پیندے وہ طریقے کون دسے کداں دسے. نبی پاک علیہ السلام ہر بتاتے تھے سمجھاتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھ لو اہل ذکر سے اہل علم سے اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے. اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی فن کے ایکسپرٹس کسی بھی فن کے ماہر ان سے پوچھنا ہے. یہ نہیں کہ جڑے قاری صاحب جناب والا ہکاؤں کا لا لیندے یا تے انہوں نے جا کے پوچھو قاری صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا سیگا تسی ماشاءاللہ عالم جے تسی بہت پہنچی ہوئی سرکار جی. وہ پہنچی ہوئی سرکار کوئی نہیں ہے گا نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ مفتی ہے بس وہ 4 خطبات دی کتاباں پڑھ کے جمعہ شمعہ پڑھا چھڑدا. اج کل لوکاں نوں تے اے وی دین دے بارے سینس نہیں ہے. دنیا بارے ادا نہیں ہے. دنیا دے بارے چ جی فی جان میری تے تھی بیچاری ماڑی نہیں جاندی کوئی ہے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر دا پتہ ہے ہاں نہیں میں تینوں دساں بہت ودیا ڈاکٹر ہے میری تے اپنی بھانجی نوں ادا ہو گیا سی تو ادا ہو گیا سی. اسی یعنی کہ اسپیشلسٹ چنگا جنا ہویا ڈاکٹر نا او چوز کردے اپنی جان واسطے اپنی صحت واسطے تے دین واسطے بس جڑا ٹکر جاوے. بلکہ اج کل تے صحابہ بھی جدی تھوڑی داڑھی ہوئے نا وہ ویسے بھی رکھی ہوئی ہے انہوں مولوی صاحب لوگ کیاں دے مولوی صاحب کی حال چال مولوی صاحب ایک گل تے دسو اس کو پوچھنا شروع کر چھڑ ایدا ہی نا آ ویکھ منہ تے نے گواہی دے چھڈی. اسی طرح جنہاں نے برقے پائے ہوندے نا جنہاں نے برقے پائے ہوندے انہاں نوں مولوی سمجھ نہیں آوی یہ مولوی صاحب کہندے مولوی صاحب سانوں آ مسئلہ تے دس دو تیڑیاں دوسریاں چاڑ چوٹے کھراری پھر دیاں نا انہوں نے سمجھدیاں بھی دوسریاں ہیگیاں وا تے آ مولوی صاحبان جنہاں نے برقے پائے نقاب شکاب لیا ہے گا وا اج کل آ تے حال ہے گا وا. تے ایداں کہو کہ موچیاں نو اج کل سرجن سمجھی بیٹھے ہیں. موچیاں نو اج کل کی بیٹھے سمجھی بیٹھے سرجن. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو اہل ذکر سے ایکسپرٹ سے اگر تم نہیں جانتے تو. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین. اچھا آگے سے کہیں گے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم نہیں نہ جانتے تو پھر پوچھو اور سانو پتا وا سارا کچھ کہ لوگوں کا اج کل یہ بھی ذہن ہے گا وا انہوں نے کہنا جی آ جاؤ جی اج مفتی صاحب بیان فرماؤ گے وہی گلاں کرنیاں ہیں پتا وا دین دا ہن کنا جا بھئی تے مامے خان تو ودی ٹی وی کیوں نہیں بند کیتا ہے بھی پتا وا سیاست دیاں گلاں ہونیاں وا پتا وا ٹی وی تے کی گلاں باتاں ہونیاں نا وہ تو پوچھ پیندا ہے گا
कहता भी यार उतू जाके एंटीना सही करके आओ, पहले जमाने से खबर सही नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही, तस्वीर नहीं सही आ रही है, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਾਹ ਮੰਜੀ ਡਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਵਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਾਨੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਲਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਲਮ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਹੀ ਜੇ ਆਲਮ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। हाय मेन चीज की है, दीन साड़ी नजरां से बेवकूफ़ और बेहमियत हो गया, वरना अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, मुसलमान कोई भी मिल जाता ना, उनसे कहते आओ भाई मस्जिद में बैठकर हम ईमान को ताज़ा कर लें। ईमान को ताज़ा करने से मुराद क्या होता था, हम दीन की थोड़ी बात कर लें, उससे हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। सहाबा कहते हैं आ तरीका होंदा सीगा। जुम्मा कादे वास्ते हफ्ते तो बाद अल्लाह पाक चाਹੁੰਦੇ ਤੇ खैर सल्ला नहीं, हफ्ते तो बाद जुम्मा ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੀ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ, ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇੰਨੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨੇਰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਆੜੇ ਚਾਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਜੁਮੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰੀ ਵੱਜੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੱਤ ਹੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨਾ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਲੈਣ, ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ, ਯਾਨੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕੱਦੁਸ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਮੇ ਖਾੜਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਐ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਲਾਈਨ ਟੁਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਹੀ ਸੌਖਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤੇ ਖੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਲੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਰਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲਦੇ, ਵਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਲਖੁਸੂਸ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਵੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਪਰ ਆਖਿਰਤ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਰੁਪਏ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਡੇ ਨਖੱਤੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹफ्ते ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 रुपया देंदे होया कल भी महीने के 400 रुपये नहीं दे सकते, हर हफ्ते के 100 रुपया स्कूल में ट्यूशन में दे रहे। वजह की है गल वही मैं तुहानू नुकता दस्या, दीन दी बेकदरी, दीन बेवकत हो गया लोगों की निगाहों च। और असी समझते फिरदे ना कि असी मुसलमान, असी तो मुराद अलहमदुलिल्लाह असी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, असी तो ठोक वजा के मुसलमान है, ठोक वजा के मौलवी है, ठोक वजा के असी दीन दे ठेकेदार भी है, चौकीदार भी है। दूसरे की गल करदा पिया कि जिहड़े दीन तो भजदे आ, नसदे आ, फरार इख्तियार करते हैं, मरी पै जाती है दीन के मुतलका कोई गलबात आ जाए, उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी गैरत को जुगा रहा हूँ कि आप जो है दीन से बरगश्ता है, दीन की कदर नहीं आपके दिलों में, ऐसे नाम के मुसलमान बने फिरते हैं।
وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور نہیں دیا تھا ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم کہ نہ کھاتے ہوں کھانا اور نہ تھے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے. یعنی اللہ نے نبیوں کو جسم آہی لائے سن بھی انہوں نے بھوک بھی لگتی سی پیاس بھی لگتی سی اور اسی طرح کہہ لو بھی یہ بھی نہیں سی گا بھی انہوں دی باڈیاں ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہنے انسانہ طرح سے. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر دیکھ لو سچے کر دکھائے ہم نے ان سے کیے ہوئے وعدے اور نجات دی ہم نے انہیں اور ان کو بھی جن کو چاہا ہم نے نجات دینا اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے گزر جانے والوں کو. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی سمجھتے نہیں ہو تم؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے. ہم کیا کرتے ہیں جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں نا پچھلی کا سابقہ قوموں کا تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو یوں لگتا ہے یہ پچھلوں کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی ساڑیاں گلاں نہیں ہو رہی ہیں نا. قرآن ایسے پیش کرو کہ یوں لگے کہ قرآن پاک تب کی کتاب نہیں اب کی کتاب ہے، ان کے لیے نہیں ہمارے لیے کتاب ہے. تو لگتا ہے قرآن سے تاڑے ذکر کیتا کداں فرعون دا ذکر آیا نا قرآن پاک چ آڑے سرکاری دفتر سے فرعون بیٹھے ہوئے اللہ کہندے تاڑے ذکر کر دے پے یہ کہندا استغفر اللہ استغفر اللہ. فرعون نے 70,000 بچہ ذبح کر دیا کہنا استغفر اللہ. اللہ کہے ذکرکم تمہارا ذکر ہو رہا میاں جو تم فرعون ہو نا عوام کا گلا گھونٹ رہے ہو تمہارا ذکر ہو رہا ہے. فرعون بتھا لیا کرتا تھا استغفر اللہ ذکرکم تمہارا ذکر ہو رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی تھی بچی کی پارہ نمبر 23 25واں سورۃ الشورى تو آگے کیا زخرف رکوع نمبر 2 جب ان کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی فرمایا وجوہہم مسودہ تو ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا. ہاں جی نرس صاحب کی ہے جی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بیٹی عطا اچھا ٹھیک ہے جی کر دیں انتظام نال ہی کہہ لو بھی نہ پورے 24 بج جاندے ہیں. تو جب کسی کا واقعہ سنا رہے ہوں بھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے وہ اپنے زمانے میں بچیوں کو ان کو ایسے کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اللہ کا ذکر حکومت تیرا ہی ذکر ہو رہا ہے نا خطیا رو اپنے مقدراں تے اپنی بریاں خصلتاں تے ہائے تے بڑی مبارکہ نا بڑی زبردست ہے کہ ذکر حکم تمہارا ہی ذکر ہو رہا ہے.